बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर इस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में अहमियत रखता है कि ये आज 11 बरस मुकम्मल हो चुके हैं एक ऐसे हादसे को जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया था, हिला कर रख दिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो इंसिडेंट था, जो वाकया था, उसके बाद पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई। नेशनल एक्शन प्लान बना और उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने ये फैसला किया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो वाकया था, जिस तरह से मासूम बच्चों की उसमें जाने गई, जिस तरीके से माँ बाप कर्ब व अजियत का शिकार हुए, ये आज भी उन माँ बाप को चैन की नींद सोने नहीं देता। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कौम का एक अज़्म सामने आया था जो दहशत गर्दी से निमटने के लिए था, और यही नेशनल एक्शन प्लान की हम बात करते हैं अक्सर, जो कि 2014 में पहले बना, उसके बाद 2021 में इसको रिविजिट किया गया। और खासतौर पर आज जो हमारा सूबा, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ बलूचिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है, क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं, तो उसको भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक तो चीज ये। दूसरा, अगर सियासी मामलात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल घड़ी में दिखाई देती है, और फिर कुछ बयानात, कुछ इंटरव्यूज, कुछ सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, सूबाई हुकूमत, सूबाई क़यादत के बयानात, उनके जलसों में खिताबात, वो अपनी नौइयत के एक सियासी दर्जा हरारत की अक्कासी करते हैं। लेकिन ये दर्जा हरारत खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। दूसरा दर्जा हरारत की बात करें, अगर हम वफाकी सतह पर बात करते हैं या मरकजी क़यादत की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ हमें वो कहते हैं कि लेड बैक अप्रोच दिखाई देती है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा नरम खू रवैया पाया जाता है। पीटीआई की क़यादत की अगर हम बात करें, एक कॉन्फ्रेंस में होने जा रही है जी, और 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस उसको करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर नून लीग शामिल नहीं होगी। अब लेट्स सी कि वहां से क्या नतीजा निकलता है। मुलाकातें भी आज होनी थी, और मुलाकातों के हवाले से कुछ इंदिया फिर से वफाकी वज़रा की जानिब से दिया गया। अतातारर साहब ने इस मुतालिक क्या कहा था, मैं चाहूंगा पहले आप वो देखें। कैद के असूल क्या हैं? सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, एंटी स्टेट गुफ्तगू नहीं होगी, लीगल मामला डिस्कस होंगे, कैदी की वेलबिंग डिस्कस होगी। जो मुलाकातें कराई जाती थी वो जेल मैनुअल के मुताबिक थी। जेल मैनुअल की जब खिलाफ वर्जी हुई, मुलाकातें बंद होगी। ये खिलाफ वर्जी करना छोड़ दें, जेल मैनुअल को एक्सेप्ट कर लें। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा, मुलाकात बंद होगी। दूसरा, जब हम सवाल करते हैं कि पीटीआई आज कहां खड़ी है, तो उस पर तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो तो दावा करते हैं कि जी देखें फिर भी पीटीआई खड़ी है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा तहरीक इंसाफ की बाबत, वो भी जरा देखिए। पीटीआई इस तरह खड़ी है जिस तरह रेत का ढेर आप बना लेना, अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। खड़े होने का भी कोई मतलब होना चाहिए ना। एहतजाज सीएम केपी ने करना है, सीएम केपी कहता है मुझे जुनैद खान ने कहना है, जुनैद खान कहता है कि जी ये इख्तियार अल्लामा साहब को दिया गया, अल्लामा साहब कहते हैं कि जी ये जहीर साहब ने फैसला करना है। चलें जी, अब प्रोग्राम का जरा बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए रेलवेज और खजाना, और साथ ही साथ शौकत यूसुफ जई साहब आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वी वेलकम यू सर, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी यहां से बैठ के करेंगे। बिलाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, सबसे पहले 11 बरस आज एक ऐसे वाक़े के दिल अभी भी कांप जाता है उस वाक़े की। अगर हम अंदोनाकी की बात करें, कहां खड़े हैं 2014 से लेके अब हम, कमिटमेंट जो है दहशत गर्दी के खिलाफ उसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ी साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जी, सानिया एपीएस एक ऐसा वाकया है जो ना हम कभी भूल सकते हैं ना कभी भूलना चाहिए। एक बहुत दर्दनाक हमारी मुल्क की तारीख का एक दिन है जी, और मेरे ख्याल से मतलब कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते उस दर्द का जो वालिदैन जिस दर्द से उन बच्चों के गुजरे हैं। हमारे ही बच्चे हैं जी, और एक मतलब कि निहायत एक अफसोसनाक और दर्दनाक दिन है। मगर आज जो हमारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, उसके हवाले से अगर उस हम सानिया को देखें तो आपको याद है उस टाइम पर एपीएस सानिया के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनने सबको उस टाइम पर एतमाद में लिया था एक पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद, और हमारी अफवाज के साथ मिलकर जब वो नेशनल एक्शन प्लान किया गया, उस पर सब ने उसके साथ खड़े हुए, तो उसके नतीजे में रद्दुल फसाद, ज़रबे जैसे ऑपरेशन हुए, कराची में क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, और एक सिंगल माइंडेड अप्रोच, यकजहती और सिंगल माइंडेडनेस के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ा गया था। उसमें कोई अगर मगर इफ बट कुछ भी नहीं था।
اور وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور ہماری افواج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، رینجرز، بلکہ کراچی والا تو اس سے پہلے ستمبر 2013 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسی دورانیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو رد الفساد اور ضرب عزب ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ دہشت گردی کا ایک خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہماری حکومت کے بعد ایک وقت آیا، دہشت گردی پھر سے واپس آئی۔ بہرحال اس ہم تاریخ نہیں جاتے، مگر آج وہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ آج پھر سے اب دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں میرے خیال سے اس میں آپ کو ان معاملات پہ جب آپ سنگل مائنڈیڈ اپروچ نہیں رکھتے تو یہ چیزیں پھر سے جنم لیتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم اس خطے کے اندر جس طرح کی دشمنیاں ہم جھیل رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پھر سے اسی طرح کی سنگل مائنڈیڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اس میں وفاقی حکومت ہو، اس میں صوبائی حکومتیں ہوں، اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں۔ ہمیں اس دن کی طرح کی آج سنگل مائنڈیڈنس چاہیے، کسی اگر مگر کے بغیر، کسی آپ کہیں کہ جھجک کے بغیر، جھجک سے زیادہ مخالفت کے بغیر۔ آج تو باقاعدہ مخالفت ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے جی ہمیں بالکل اس دن کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس دن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، اور اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں آج پھر سے اسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسی طریقے سے پھر سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ سکیں۔ شوکت بھائی، آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ ظاہر ہے کہ کے پی سب سے زیادہ متاثر اور یہ انسیڈنٹ بھی وہیں پہ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں وہاں موجود بھی تھا، اور پورے جو آپریشن ہو رہا تھا وہاں پہ میں موجود رہا کافی دیر تک، کئی گھنٹوں تک۔ آپ کی حکومت تھی اور یہ بہت سارے دوست میرے ساتھ کھڑے تھے، ان کے بچے تھے اندر، اور وہ اسی امید پہ تھے کہ ہمارے بچے ہیں بس سلامت آ جائیں گے۔ لیکن جب شام ہوئی تو بہت سارے بچے جو ہے کوئی ہاسپٹل میں ملا، کوئی کہاں سے اس کی لاش ملی، کوئی کہاں سے ملی، تو یہ تو واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور بہت سارے دوست ہمارے اس میں وہ ہوئے بیچارے، تو مشکل وقت تھا۔ میں نے بہت سارے، کیونکہ اس وقت میں منسٹر بھی تھا تو میں جاتا تھا، فیملیز کے پاس جاتا تھا۔ اطلاعات غالباً آپ کے پاس تھا؟ اطلاعات بھی تھا اور ہیلتھ بھی تھا، دونوں منسٹر میرے پاس تھی۔ تو کافی مشکل وقت تھا وہ، اللہ معاف کرے اور اللہ دوبارہ ایسا وقت نہ لائے، کیونکہ جو مائیں ہوتی تھی وہ جب ان کا رونا دیکھا جاتا تھا، ان کا درد دیکھا جاتا تھا۔ پھر ایک بچہ تھا جس کا علاج شاید پاکستان میں ہو رہا تھا، لیکن وہ والد کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا ہے، احمد اس کا نام تھا۔ تو اس وقت میں منسٹر تھا ہیلتھ، تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا، پھر ہم نے اس کو انگلینڈ بھیجا، اور الحمدللہ وہ ابھی ٹھیک ہو گیا وہ بچہ۔ تو مشکل وقت آتے ہیں قوم کے اوپر، لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا، کہانی صاحب نے، کہ ہوا یہ کہ پھر ساری قوم ایک ہو گئی، اور اس دہشت گردی کو ہم نے کافی حد تک ختم کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج ہم جو سیاسی طور پہ جو تقسیم ہے نا وہ بڑی شدید ہو گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں ایز اے نیشن سیاست رہے، اپنی سیاست کریں، اور لیکن یہ کہ انتقام نہ لیں، انتقامی سیاست نہ ہو۔ تو یہاں پر تو وہ سائیکل چل رہا ہے نا، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والا، غلط ہے، سائیکل ہے نا۔ میں دیکھیں غلط ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے۔ غلط اس لیے کہ اس سے ملک کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا، ہم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج جو جتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو چینج کر کے دیکھ لیا نا، ہماری حکومت بھی آئی، ہم سے پہلے بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، آج پھر پی ایم ایل این کی حکومت ہے، لیکن کیا قرضے کم ہوئے ملک کے؟ اس سے ڈبل ہو گئے۔ ہم جا رہے تھے 46,000 ارب کا قرضہ تھا، ہو سکتا ہے ہمارے سے پہلے 26,000 تھا نا جب ہم آئے، اور بڑھ گئے 40,000 ارب ہو گئے، آج 76-70,000 ارب ہو گیا۔ لیکن عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عام آدمی تو رول رہا ہے، نہ اس کو روزگار مل رہا ہے، نہ اس کو چیزیں سستی مل رہی ہے، نہ اس کو تحفظ مل رہا ہے، امن و امان کی صورتحال خراب۔ تو یہ ساری چیزیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ویسے چونکہ خزانہ آپ کا قلمدان بھی ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ معیشت میں بہتری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ عوام تک اس کے ثمرات یا فوائد یا ان کی پرچیزنگ پاور یا ان تک چیزیں کب تک بہتر ہو کے ان کو ملیں گی، بیکاز دیٹ از دا کوشچن۔ آئی ایم شیور کہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے، ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ بھی پوچھتے ہیں، تو اس پہ کوئی ہے گورنمنٹ کا سوچ کہ جی وہاں پر بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آئے؟ دیکھیے ستی صاحب، بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی اس حکومت نے معاشی سطح پر کیا ہے وہ بھی عوام کی خاطر کیا، اور ہماری ذمہ داری ہے، مطلب کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ جو بھی حکومت سنبھالتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ تو پچھلے 1.5 سال میں جو معاشی استحکام آیا ہے، جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا،
ہم استحکام سے اگلا مرحلہ ضرور ایک ہے جو ہم نے طے کرنا ہے، جو ماضی میں ہم بار بار ہماری حکومتوں کے لیے، ریاست کے لیے ایز اے ہول، قوم کے لیے ایک مشکل رہا ہے، مگر پچھلے 1.5 سال میں جس طرح کی ہم نے معاشی استحکام اچیو کیا ہے، مہنگائی کی شرح 24-25% تھی، وہ 6% پر آئی، 5-6% پر اب آئی بھی ہے۔ اس کی اگر یہ رہتی جس سطح پر تھی پہلے، اور پی ٹی آئی کے دور میں اس طرح جس طرح ڈیفالٹ کا ایک طرف ہمیں دھکیلا گیا، اگر وہ ہوتا تو آپ تو سوچ نہیں سکتے، مطلب کہ یہ تو پھر چیزوں کی قیمتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح سری لنکا میں ہوا، دنیا کے فائنینشیل نظام سے آپ منقطع ہو جاتے ہیں۔ پیٹرول کے لیے آپ 5-5 10-10 لیٹر کے لیے 5 دن قطاروں میں گاڑیاں کھڑی رہی تھی، بزرگ 2-2 دن کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں کھڑے رہے تھے، دوائیوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ پھر وہ حالات تھے جس سے الحمدللہ ہم نے بچایا، مگر اسٹیبلٹی کی ایک جانب بات ہوتی ہے اور دوسری جانب بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ شرح نمو کو ایسے بڑھائیں کہ جاب کریشنز ہوں۔ تو سچی صاحب یہی جو آپ کی بات ہے، میں نے کہا آبادی کے بڑھنے کی استحکام سے اگلا مرحلہ یہ ہے، استحکام سے اگلا مرحلہ یہ ہے، مگر پہلے ہمیں یہ اچیو کرنا ضروری تھا، دیکھیے نا، جس میں آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام اگری کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک سگنیفیکینس جو رہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو ایک رقم ملتی ہے، اس کے وہ ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ کے بقیہ لینڈرز کو بھی، وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی کرتا ہے۔ آپ جب اس پروگرام کے اندر سے گزر کے اس کے اندر اپنے اسٹرکچرل ریفارمز بھی اس میں ہم اس میں شامل رکھتے ہیں، جب اس پہ آپ پرفارم کرتے ہیں، یا ہم نے جس طرح اپنا فسکل بیلنس کو ہم نے اس کو مینیج کیا، منی بجٹ لائے بغیر، پچھلے سال لوگ کہہ رہے تھے کہ منی بجٹ کے بغیر یہ مالی سال کے اہداف نہیں پورے کریں گے، ہم نے کیے۔ اس کے بعد تینوں ریٹنگز ایجنسیز نے دنیا کی جو بڑی ہیں، S&P موڈیز فچ، اس نے آپ کی ریٹنگز بھی بڑھائیں، آپ کی پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آ گیا، گزشتہ روز 10.5% پر آ گیا۔ اس سے ایک استحکام آیا، ایک استحکام کی فضا ہوئی، جو لوگوں میں خوف تھا کاروبار میں وہ ختم ہو گیا، مگر کیا مشکلات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ اب اگلا چیلنج بالکل یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ماضی میں بھی ہمارے لیے بطور ایک معیشت ایک چیلنج رہا ہے، کہ ہم نے یہاں سے آگے کس طرح ایسی اکنامک گروتھ لے کے آنی ہے۔ گروتھ ہماری معیشت میں پہلے بھی آئی ہے، مگر جب گروتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ روزگار یا اس کے ساتھ ایکسپورٹس نہیں آتی، جس وجہ سے آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہیں اور آپ فارن ایکسچینج کرائسس میں جاتے ہیں اور آپ کو آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے۔ اس دفعہ ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ آگے جو گروتھ ہو وہ اس معیار کی ہو جس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھیں، جس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑھے، جس کے ساتھ ساتھ قوت خرید بھی بڑھے۔ اچھا، اب ذرا آپ یہ بتائیں شوکت بھائی کہ کیا چل رہا ہے اس وقت ود ان دا پارٹی؟ جب میں کے پی کی سائڈ پہ دیکھتا ہوں اور وہاں پر جو تقاریر دیکھتا ہوں، شفیع جان صاحب کا ذرا گفتگو سنوائیے گا پلیز۔ ہم اس وقت پشاور میں جلسہ کر چکے ہیں اور کل کوہاٹ میں جلسہ تھا، اور انشاءاللہ اب کچھ دنوں میں ہم نیکسٹ جلسہ اناؤنس کرنے والے ہیں، اور یہ ایک میس موبلائزیشن ہم کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار جو تحریک ہوگی وہ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو فائنل کال ہوگی، اور اس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے۔ جی، تو کیا یہ موبلائزیشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اسپیس نہیں دیں گے اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ احتجاج بھی نہ کریں، یہ اسپیس نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے اب اگر میں آج چاہوں کہ جی میری پولیٹیکل پارٹی ہے، میں لاہور کے اندر جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے، جماعت اسلامی کو ہے لیکن مجھے نہیں ہے، تو میں اپنا حق کہاں سے مانگوں؟ کہیں اور جگہ جا کے سیاست کروں؟ کیونکہ ووٹ تو میرا یہیں پہ ہے پاکستان میں۔ ایک یہ چیز تو ایک دوسرے کو میں نے کہا نا کہ تسلیم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی بلا وجہ، حالانکہ کوئی اگر آج 10-11 مرتبہ تو ہمارے سی ایم صاحب جا چکے ہیں اڈیالہ، کہتے ہیں جی یہ وہاں پہ اپنے فوکس کیوں نہ کرے؟ بھائی وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، اگر آپ ملوا دیتے تو یہ 9 دن اس کے ضائع نہ ہوتے، تو اس میں تو بہت بڑا رول تو پھر یہ ہے۔ لیکن وہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے گورننس پہ ظاہر ہے کہ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، گورننس چلتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن یہاں پر ملے بغیر گورننس نہیں چل سکتی۔ دیکھیں ملنا ان کا حق ہے، اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ ملیں، کیونکہ جس بندے نے اس کو سی ایم بنایا ہے آپ کہیں کہ جی آپ اسے نہ ملیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا درستگی کے لیے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا ہم نے بچایا، یہ سر ابھی نہیں، پلیز دیکھیں ڈیفالٹ کیسے ہو رہا تھا ہمارے دور میں، چونکہ ان کے پاس خزانہ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ $16.4 بلین ہمارا ریزرو تھا، اور اس میں آج آپ دیکھیں کہ ان کے پاس $14.4 بلین ان کے ریزرو میں ٹوٹل آج کے دور میں، جس میں $9.2 بلین جو ہے وہ دوست ممالک کے ہیں۔ یہ کوئی چیز غلط ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو جب ہمارے دور میں 16.4 تھے تو وہ کیسے ڈیفالٹ کیا؟ ڈیفالٹ تو تب ہونے جب جو اسحاق ڈار صاحب آئے،
یہ تو مفتاح اسماعیل کی اپنی رپورٹ ہے جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا, انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں کئی چیزیں تھیں, ایک تو سینٹرل کے ساتھ جو آپ جاتے جاتے کر کے گئے تھے, لیکن گروتھ ریٹ آپ اور لینڈ مائنز تو خود ہی اس وقت کہا گیا تھا کہ لینڈ مائنز نہیں, لیکن گروتھ ریٹ, خیر میں سے جواب گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 6% تھا, اب سب کو پتا ہے آج کتنا ہے, 2 سے اوپر ہی نہیں جا رہا ہے. وہ نمبرز فجنگ اس سر وقت بھی دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا, انفلیشن ہمارے دور میں 12 تھی, ان کے دور میں 38 پہ پہنچی. اب کرتے کرتے یہ بے شک ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہے, لیکن آپ جائیں چاول خریدے, گھی خریدے, آپ کو وہ کوئی چیز آپ کو سستے داموں ملے, مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں اس پہ جواب لے لوں گا, مجھے اس پہ بتائیں. ٹیکس کی بات آپ نے کی, ابھی دیکھیں آئی ایم ایف نے 40 آئٹمز کے اوپر ٹیکس لگایا, کیوں؟ ان کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. نہیں لگا نا, کوئی نہیں ٹیکس. اچھا اب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اب یہ جو موبلائزیشن کی بات ہو رہی تھی, شفیع جان صاحب نے جو کہا کہ یہ جلسے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی جو ہمیں کال ملے گی, تو پھر اس طریقے سے جب دعوے کریں گے تو پھر تو نہ ملاقات ہوگی نہ ہی کال ملے گی. دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا کہ دیکھیں ایک لینگویج ہوتی ہے جلسوں کی, وہ ایک الگ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیے ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. اگر آپ بیرسٹر گور جیسے سلجھے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اسد کیسر کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, جو بالکل پارٹی میں ان لوگوں کی سنی جاتی ہے, کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ اچھا, سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور بات کرنا جانتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جب ان سے نہیں کریں گے تو پیچھے تو اتنا بڑا پریشر ہے عوام کا, وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ بات کنوے کی جاتی ہے کہ یہ جو جلسوں میں جو بیانات ہیں, موبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, للکارا جا رہا ہے, تو یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے عوام کو للکارنے کے لیے, عوام کا لہو گرمانے کے لیے؟ سب پہلے 2 جملے صرف اس پہ کہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی نے کس طرح آئی ایم ایف ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہا تھا. آپ نے خود وہ بات کی کہ پیٹرول اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے کنڈیشنز خود توڑی اور کہا کہ کیونکہ ہماری کرسی جا رہی ہے تو اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جائے. اس ٹائم پہ ریزروز تقریباً 9 یا 10 ارب ڈالر کے تھے. نہیں سر, وہ کمرشل بینک سے ملا کے, میں اسٹیٹ بینک آج آپ کے 9.2. شوکت صاحب آپ جواب دینے دیجیے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, ریزروز رکھنے کے لیے آپ کی انفلوز اور آؤٹ فلوز چل رہی ہوتی ہیں. آپ کے انفلوز کا انحصار ہوتا ہے آپ کے ریمیٹنسز پہ, ایکسپورٹس پہ, آپ کی جو لینڈنگ جو آپ نے بورنگ کی ہوتی ہے اس کی قسطیں آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے ہوئے پروگرام کو اس طرح ٹھکرائیں گے اور آپ نے اس کو خود آپ نے پروگرام توڑا تو اس کے نتیجے میں وہ بقیہ ساری چیزیں کمپرومائز. آئندہ مہینوں کے اندر آپ کے ڈالر رن آؤٹ ہو جانے تھے. آپ نے ایک ایسی صورتحال بنائی کہ یہ جو 10 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے تھے اس ٹائم پر, یہ اگلے 3-4 مہینے اور چونکہ بقیہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رک جائیں تھی. اور آپ نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ٹی وی پر دکھایا کہ ہم نے آپ کی شرطیں توڑ دی ہیں. اس کے بعد ہماری جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جس ٹائم کا یہ ذکر کریں مفتاح صاحب فائنانس منسٹر تھے, تو ہم نے انہی کا ہی پروگرام ریوائیو کرنا پڑا تاکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں اور وہ ٹرسٹ پھر سے ری اسٹیبلش کریں فنڈ کے ساتھ. اس وقت بھی جب وہ کوششیں ہو رہی تھی تو انہوں نے چٹھیاں لکھی آئی ایم ایف کو. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا صاحب کی آڈیو لیک آپ کے پاس آج بھی ہے. پھر پچھلے سال پھر سے آئی ایم ایف کو ایک چٹھی لکھی گئی. تو دیکھیے یہ آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے اور بعد میں اگر وہ رک گیا تو پھر سے کسی طرح سبوٹاج کریں. جو آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے بات یہ ستی صاحب, گور خان صاحب, سلمان راجہ صاحب جو مرضی باتیں کر لیں, 8-10 دن ہو گئے, 12 دن ہو گئے شاید, عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. زبان تو وہی ہے نا. یا تو یہ کہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی اور گور خان کی بات جو ہے وہ عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر ہے, تو پھر چلیں ان سے بات کرتے ہیں. پہلے تو اپنی چیز کلیئر کریں نا. آپ ایک طرف ان کے ٹویٹ کے اندر سر ان کے ٹویٹ نہیں, اب میں یہ گزارش کر لیجیے. دیکھیے ان کے ٹویٹ کے اندر واضح طور پر وہ اپنی افواج کو, اپنے افواج کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اور یہ مستقل سطح پر اس شخص کی طرف سے بھی اور ان کی جماعت کی طرف سے, اور اس سے پہلے ان کی ہمشیرہ انڈین چینلز پہ, اور اس کے علاوہ 8-10 دن پہلے کے اس ٹویٹ کے بعد آپ ہر دن کھولیں پی ٹی آئی کے لوگ ہر دوسرے دن پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے اسی ٹویٹ کے کچھ حصے اٹھا کے روزانہ اچھالتے ہیں. آپ کی بنیادی پالیسی یہ ہے جو ریاست اور افواج کے خلاف آپ کا بیانیہ ہے. تو دیکھیں یا تو پھر ان کی قیادت بیٹھ کے پہلے کلیئر کریں کہ ہاں ہم ان الفاظ کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور یہی ہماری سوچ ہے. تو پھر ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ نرم اپروچ, ایک چیز مجھے یہ آپ کو یہ ریجیکٹ کرنا پڑے گا, جو اون کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے اپنے دیکھیں اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں پھر اون کرنے کے, چونکہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ اب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے. اور آپ بالکل اگر آپ وہی زبان استعمال کریں گے جو اس ٹویٹ میں ہوئی, جو مودی استعمال کرتا ہے, جو دشمن استعمال کرتے ہیں, اس کو سیاسی لبادے سے آپ جسٹیفائی نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے اس ملاقات میں, جب یہ 4 نومبر کے بعد سے ملاقات نہیں ہو رہے تھے تو کافی لوگ نون لیگ کی سائڈ سے انوالو ہوئے, پھر وہ ملاقات ہو پائی, اور اس ملاقات کے بعد پھر جو لینگویج یوز کی گئی,
تو اس کے لیے وہ ان کے لیے بھی embarrassment ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں, جتنا آپ پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, گورنر راج کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں, پابندیاں بھی لگا دی, نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا تو اے سی تو اتارا نہیں تھا نا خان صاحب نے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے سی اتاروں گا نا, تو اس پہ کتنا واویلا مچ رہا ہے. تو گورنر راج لگا نہیں ہے لیکن بات تو ہو رہی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے, انہوں نے کیا کہا تھا, ان کی تقاریر اٹھا کے تھے, میرے پاس ابھی موبائل نیچے رہ گیا اور میں آپ کو ابھی سنا دیتا, جو جنرل مشرف کو کہتے تھے اور کارگل کے حوالے سے کہتے تھے میں تحقیقات کراؤں گا. وہ کس کے خلاف تحقیقات تھی؟ تو جی دیکھیں یہ سب یا تو پھر سب کو آن کریں یا پھر بتائیں کہ جو حالات بنتے ہیں نا اس حالات سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ کب تک ہم بلیم گیم کھیلتے جائیں گے؟ آپ کا اپنا بیانیہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ وہ کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ایم کیو ایم کر رہی تھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان پیش کیا گیا, یہ اس طرح کیا گیا, اس وقت ایم کیو ایم کی لیڈرز کی رائے ہوتی تھی. مجھے یہ بتائیے, آپ لوگ ایک جانب افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اون کرتے ہیں, کچھ ڈس اون کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ ٹویٹ آنا یہ ساری چیزیں, آپ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں. نہیں میں نہیں ہوں. تو اگر آپ ایکٹیو ہوتے تو اس ٹویٹ کو آپ ری ٹویٹ کرتے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میں ہے ہی نہیں, میرے پاس بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. نہیں دیکھیں جو ہمارا جنرل سیکرٹری ہے, جو ہمارا چیئرمین ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس ٹویٹ کا. ٹھیک ہے, جب نہیں پتا ہے تو نہیں پتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات بن رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنا بیانیہ تو فیل ہو چکا ہے ان کا نا. صبح شام ہمارے جتنے بھی منسٹر صاحبان آتے ہیں نا تو وہ کس کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں جی انہوں نے 9 مئی کو یہ کیا, انہوں نے 26 نومبر کو یہ کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں یہ کیا. صرف ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں جبکہ ڈیفالٹ ہوا نہیں ہے ملک, نہ ہوا تھا, لیکن یہی ایک الفاظ ہیں ان کے پاس. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے, کچھ بتائیں, کوئی ریلیف دیا ہے عوام کو. عمران خان کی 12% انفلیشن پہ کتنی چیزیں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس پہ میں الگ سے بھی ایک شو کروں گا. تو ان کا یہی ہم بات کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ مسئلہ ہوا ہے, صرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ود ان دا پارٹی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی تھی, وہ اب دوبارہ بنی, اس کے اندر سے کئی علی امین گنڈاپور صاحب نکل گئے, علی ظفر صاحب نکل گئے, علی محمد خان نکل گئے. اب جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر 2 لوگوں کو ان کو شامل کیا گیا جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں شامل کیا گیا. اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا علی امین گنڈاپور, آپ پہلے اپنے ہی تو نہیں بالکل میں آپ کو علی امین گنڈاپور, عاطف خان, علی محمد خان ہو گیا, ان کو ہونا چاہیے تھا. شاہ فرمان, یہ پرانے لوگ ہیں, ان کو بالکل کمیٹی میں نے شروع دن سے اس پہ آواز اٹھائی. میں نہیں ہوں خیر کیونکہ مجھے جہانگیر ترین نے ہٹا دیا تھا, تو بس اس کے بعد پھر مسئلہ ہی نہیں بنا میرا. تو جہانگیر ترین بھی ہٹ گیا, لیکن جہانگیر ترین ہٹ گیا, لیکن پھر خان صاحب جیل میں تھے, تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کر دوں گا, لیکن 2 دن بعد وہ جیل میں چلے گئے. تو کوئی ایشو نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو بھول گئے, ان کو پتا ہے کہ نہیں, کیوں نہیں پتا ہے, کیوں نہیں پتا ہے. شوکت یوسفزئی نام کے ایک پرانے ہمارے, نہیں دیکھیں ہمیں بھولے نہ بھولے, ہمیں تو انہوں نے بڑا نام دیا ہے نا. آج ہم ان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں اتنی شہرت ملی ہے, ان کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ جتنے بھی وہ کریں, اگر آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے, اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں, تو آپ نے تجربے کر لیے, آپ نے تحریک انصاف کو خوب دبایا, جتنے مقدمے کرنے تھے کر لیے, جیلوں میں ڈالنا تھا, لیکن آپ کا ملک آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک کیسے آگے گیا ہے. کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ان 3-4 سالوں میں, کیا آپ کے کوئی نئے کارخانے لگے ہیں, کیا آپ کی سرمایہ کاری آ گئی ہے. لوگ تو سارے چلے گئے, بھاگ گئے. آپ کی اپنی سرمایہ کاری تو باہر ہے, جو یہاں لے کر آئے تھے بیچارے وہ بھی گئے. چلے بڑے بڑے ادارے چلے گئے. جواب لے لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ مشکلات ساری کی ساری آپ لوگوں کی طرف سے ان پہ امپوز کی گئی ہیں, ان کا خود بھی اس میں ہاتھ ہے, اور یہ جو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جنرل فیض کو اور گٹھ جوڑ ایک بنانے کی وہ ایک آ رہے اس کے اوپر امپریشن, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو سچی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا نا کہ یار آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ تو اس کو تو چھوڑے نا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں, آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ نہیں ممکن کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں ہمیں اس ٹویٹ کا نہیں پتا, کہیں یہ غلط زبان ہے, کہیں اس ٹویٹر ہینڈل کو ہم بند کرواتے ہیں, یہ عمران, یا تو کہیں آ کے کہ کہیں کہ جی عمران خان کا کوئی جعلی بندہ اکاؤنٹ ہم رپورٹ کر رہے ہیں,
ہم اس کو بند کروانا. پہلے انہوں نے کہا تھا ہمارے شو میں میٹھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹویٹ کس نے شوکت کیا. صاحب تو چلیں اپنی جگہ, میں تو آپ سے گور خان صاحب کی سیکرٹری جنرل جماعت کی, یہ نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے وہ نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے کہ اس شخص کی زبان ہے, ان کو پتا ہے اس شخص کا یہ ٹویٹ ہے, عمران خان کا یہ ٹویٹ ہے. یہ نہیں کافی کہنا کہ جی ہمیں نہیں پتا کون چلا رہا ہے. آپ یا اس کو اون کریں یا ڈس اون کریں, اور پھر اگر آپ کو نہیں پتا کون چلا رہا ہے تو کیوں اس کے حصے پکڑ کر آپ کا پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل اس کو اچھال رہے ہیں. دیکھیے یہ بات میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بقیہ ساری باتیں جو ہیں وہ تفصیل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان آج بھی زہر اگل رہا ہے, پہلے بھی اگل رہا تھا, پی ٹی آئی بھی اگل رہی تھی, آج بھی اگل رہی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اس ٹویٹ کے اندر میں آپ کو 3 باتیں میں آپ کو اس میں سے ابھی بتا دیتا ہوں. افغانستان کے خلاف, جنگ کے خلاف باقاعدہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اچھا. دہشت گردی کے متعلق جو انہوں نے الفاظ ادا کیے, انہوں نے اپنی افواج پر کے متعلق, دہشت گردی کے متعلق وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اپنے پی ٹی آئی کے ان ممبران پر. انہوں نے کہا جو این ڈی یو گئے تھے. یہ کون سی زبان ہے آپ مجھے بتائیے, یہ کون سی سیاست ہے؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی گلش, اگر آپ کی باتیں صحیح بھی ہوتی تو یہ کہاں سے یہ زبان جسٹیفائڈ ہے؟ اور اس کے اوپر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اس کو تو چھوڑ دینا, ہماری بات سنیں, ہم تنظیم ہیں, ہم یہ ہیں وہ. نہ, دیکھیے اس بات پر کلیئر ہے. یا تو وہ اس شخص کے آپ کے سامنے ان کے ایک لیڈر کا, جس کے لیے باہر روزانہ کہتے ہیں کہ اس کی 190 ملین پاؤنڈ چوری کے باوجود اس کو ہم نے رہا کرانا ہے. اس کی اصل زبان اور سوچ یہ اور مستقل رہی ہے. اس شخص نے آج سی ایم کے پی اس لیے بدلا کہ وہ اس شخص کی خواہش کے مطابق اور خواہش کی شدت سے ریاست سے ٹکر نہیں رہا تھا. اس وقت پر جب ریاست اور خاص طور پہ افواج جنگ بھی جیتی ہیں اسی سال, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے, اور سفارتی محاذ پر بھی ہم بہتر جا رہے ہیں. آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ بات کلیئر کرنی ہوگی. میں مختصر سے بات کر رہا ہوں. یہ جو خواجہ آصف صاحب جو بیان دے رہے تھے فوج کے خلاف, اور نواز شریف صاحب جو کہتے تھے یہ جو جرنیل ہے, تو یہ اون کرتے ہیں اس کو نہیں, لیکن اگر وہ غلط تھا تو یہ صحیح کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھا نا, تو پھر وہ غدار تو نہیں ہے نا. اگر وہ غدار نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غدار ہو گیا؟ نہیں تو آپ وہ سچویشن ایسے دیکھیں, سچویشن میں تو اس کی میں کوئی ٹویٹ میں واللہ میں نے نہیں دیکھا. اگر میں نے دیکھا ہو تو میں آپ کو بتایا تھا, میں نے نہیں دیکھا ہے. صرف یہ ہے کہ بتایا کہ اس طرح, اور ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کس نے دیا ہے, کیونکہ عمران خان کے بارے میں تو کیا پتا چلا, کسی کو نہیں پتا ہے. چلے آپ کا اپنا جو جیل کا سپرڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ کر لے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ملاقات کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب فار یور ٹائم, اور بلال اظہر کیانی صاحب بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. بھارت ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے الحمدللہ, اور آپ کو پتا ہے کہ سڈنی میں یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کس طرز پہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, کس طریقے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا. جو حملہ آور تھے ان باپ بیٹا ان کو پاکستان سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پورا بھارتی میڈیا اس پہ لگا ہوا تھا. لیکن جو ہی یہ پتا چلا کہ وہ پاکستانی نہیں بھارتی شہری ہیں, تو اب وہاں پر صف ماتم بچھ گیا ہے, اب وہاں پر خاموشی پائی جاتی ہے. تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. احمد حسن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسی بری ہوئی بھارت کے ساتھ کہ وہ اب ریاستی سطح پر ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں. اور پہلے تو یہ آپ دیکھیں, ہپوکریسی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب پتا چلا کہ اپنا ہی بندہ ہے تو پھر اب خاموشی. اب میڈیا پہ کوئی ایسا اتنا پرچار نہیں ہو رہا اس چیز کا. جی بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں ابھی تو پنڈورا باکس اوپن ہوگا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گی, یہ بھارت کا, اسرائیل, افغانستان کا, اور یہ جو ٹیرر ان کا نیکسس ہے اپنی فورن پالیسی کا ٹول بنا کے جس طرح بھارت استعمال کرتا ہے ٹیررزم کو, ابھی تو اٹس جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. ابھی دیکھیے گا چیزیں کیسے کھلیں گی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی سڈنی کے اندر, اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اسرائیل میں ایک خبر پبلش ہوئی. وہ انڈیا کے جو ایک طرح کا جو ان آفیشلی اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے زی, اس نے اٹھا لیا. پوری دنیا کو پتا ہے زی جو ہے وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس کے انفارمیشن ونگ سے پوچھے بغیر ایک خبر پبلش نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد جو اجت کمار ڈوول کی انڈیا فاؤنڈیشن ہے اس سے پوچھے بغیر کوئی خبر پبلش نہیں ہوتی. عام طور پہ جب فورن کنٹری کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور بہت چیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کے
साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व की खबर देने से पहले कि क्या खबर कैसे देनी है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के किसी मीडिया ने कहा नहीं कि वो पाकिस्तानी है या क्या, इंडिया ने कहना शुरू कर दिया, तो हम भी हैरान थे कि यार इतनी जल्दी इनको कैसे पता चल रहा है। अब 24-25 घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर हुई। हुआ ये था कि जब ये दहशतगर्द कार्रवाई हुई, नवीद अकरम जो था, इंडियंस को पता था कि वो इंडियन है, लेकिन इनको ये बात का पता था कि ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को जो लोग समझते हैं वो बड़ा कॉस्मोपोलिटन है। वहां पे उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि हमने यहां पे हेट क्राइम नहीं होने देने। तो लिहाजा जब ये दहशतगर्द कार्रवाई हुई तो उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हमने इसकी एथनिसिटी ऑफिशियली हमने बतानी नहीं है, वरना इस मुल्क बाकी रहने वाले जो है उनके खिलाफ हेट क्राइम शुरू हो जाएगा। उसका इल्जाम सारा ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो उसको रोकें। सो इंडिया ने कहा कि वो विंडो है जिसमें वो छुपाएंगे नाम, हम इतना प्रोपोगेंडा कर दें कि पाकिस्तान का नाम 10, 15, 20 दिन के बाद पता भी चल जाए इंडियन है, तो स्टोरी डेड हो चुकी होगी और हम डिप्लोमेटिक एडवांटेज ले चुके होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका कोलीग ही सामने आ जाएगा और वो आके इंकशाफ कर देगा कि ये इंडियन नेशनल है। अच्छा, दिस इज बिग। अब तो एक चीज ये ना कि अब तो तस्दीक भी हो चुकी है, और फिर हैरानगी की बात ये थी कि जब वो पहली दफा गया था उसके बाद से एक की एक ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी बनती है। अगर उसके पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट भी था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियाई नेशनल है बाप बेटा, बेटे की तो पैदाइश ही वहीं पे हुई है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री निकालना या ये पता चलाना कि उसने कितनी दफा इंडिया का ट्रैवल किया, 6 दफा वो भारत जा चुका है अब तक की इतलात के मुताबिक, तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए था अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसकी तस्दीक ना भी होती तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए 2022 में तो ये कह रहे हैं कि 2022 के बाद नहीं गया, आई एम श्योर 2022 के बाद भी वो इंडिया गया। ये अब से 11 साल पहले इशाक भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। नेपालीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी मतलब अनऑफिशियल की वेबसाइट होती है। ठीक है। अंजलि शर्मा खातून थी जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। स्टोरी ये थी कि जो सीरिया के एम्बेसडर थे रियाद कमाल अब्बास इंडिया में, उसने ये कहा कि अजित कुमार डोवल जो है वो धोखे से मेरे से सारी डेटाबेस ले गया है आईएसआईएस और दाइश के फाइटर्स की। अच्छा। जो सीरिया के अंदर। ओके। उसके फौरन बाद अजित कुमार डोवल के सीरिया के विजिट शुरू हो गए। रिपोर्ट किया गया कि वहां के सारे वॉरलॉर्ड्स के साथ मिल रहे हैं। फिर रिपोर्टेडली अजित कुमार डोवल की कंधार के अंदर आईएसआईएस दाइश और टीटीपी की फैक्शंस के साथ मुलाकात हुई और उसने मीडिएट किया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। सो ये वक्त जो एस्टैब्लिश चीज हुई है, ये जो दहशतगर्द हमला है उसमें ये एस्टैब्लिश हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने अब से चंद महीने पहले ये जो दहशतगर्द था इसके लिंक्स आइडेंटिफाई किए थे आईएसआईएस दाइश के साथ। अच्छा। और कहा था कि वो लिंक्स इतने वो इनके लिंक्स एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है कि हम उसको डिटेन कर सके, इस वजह से हमने उस वक्त इसको छोड़ दिया। सो अब ये जो सारा खुरा निकला है कि इंडिया के स्टेट टेलीविजन को पहले ही पता था हमला कैसे हो रहा है, फिर इनके जो ट्रिप्स हैं यहाँ के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिलीपींस के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इट्स ऑन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है कि अबू सयाफ जो आईएसआईएस दाइश का ग्रुप है और मऊते ग्रुप, इन दोनों को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। सो इंडिया के बेसिकली फिलीपींस के अंदर आईएसआईएस का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है वो अजित कुमार डोवल किया है, और ये अटैक सारी जो इंफॉर्मेशन और सारा फैसिलिटेशन हो रही थी दैट वाज थ्रू फिलीपींस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर अब ये चीजें जो सामने आ रही हैं, व्हाट रोल और मीडिया नीड्स टू प्ले, गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए? जाहिर है कि उनका एक नैरेटिव है और अजीत डोवल की तो जाहिर है कि इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में सबके सामने ही है और वो खुल के उसका एतराफ भी करता रहा है। क्या करना चाहिए हमें? देखिए, हमें अपनी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको कंसोलिडेट करके फोकस इस बात पे करना चाहिए कि वो जो उस वक्त ये सारी रिसर्चेस सामने आई थी, स्टोरी सामने आई थी, भारत का सबसे पहले वी हैव टू एस्टेब्लिश ये जो कनेक्शन है आईएसआईएस दाइश के साथ, ये हर जुबान ज़द-ए-आम होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि दाइश और आईएसआईएस का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो भारत है। और इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट मनी। It's about money. It's about geopolitical designs. It's about interest. भारत का, अजित कुमार डोवल का, मोदी का ये कायम ही अपने वजूद में ही भारत में इस वजह से है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद कर दें, आज बांग्लादेश में दहशतगर्दी बंद कर दें, कल मोदी को वोट कौन देगा? इसका कट
को वोट नहीं देगा. सो द वर्ल्ड नीड्स टू नो कि 1.25 बिलियन की पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, जहां से बैठ के दुनिया का सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का नेटवर्क चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री है. बात यह है कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वेस्ट में दहशतगर्दी शुरू हुई है, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर मरा है, अमेरिका में उस पे गुरवंत सिंह पन्नू पे अटैक हुआ, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को मारा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों को टारगेट किया, जब वेस्ट में हमले शुरू हुए हैं तो अब वेस्ट इंडिया को देखना शुरू कर रहे हैं. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि हम जिस चीज पे पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं कि दुनिया को पता चले भारत एक दहशतगर्द तंजीम है, एक दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है और इसने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीमें बनाई हैं. वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वी कैन प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड. अच्छा, और एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, आप ये देखें कि कनाडा वाज द वन, जस्टिन ट्रूडो ने आके एक स्टैंस लिया था, उसके ऊपर बड़ा कोल्ड शोल्डर भी इंडिया की जानिब से दिया गया था, लेकिन ही स्टूड फर्म. ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, एक तो होता है ना कि आपके अंदर कोई ऐसे हों अनासर जो कि कार्रवाई कर रहे हैं और आपको पता ना हो, लेकिन यहां पर तो पता है कि दे आर इन्वॉल्व टिल द टॉप, मतलब सारे के सारे इन्वॉल्व हैं. इसको किस तरीके से एक्सपोज किया जा सकता है दुनिया के सामने कि भाई इनकी तो पूरी स्टेट ही इसमें मुलव्वस है? देखिए, अब ये जो सबूत सारे सामने आ रहे हैं, इन सबूतों को अच्छी पैकेजिंग के सामने आपने दुनिया में इस वक्त इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर वैक्यूम है. इंफॉर्मेशन डोमेन में एक डेप्थ और थर्स्ट मौजूद है जानने के लिए कि इंडिया क्या कर रहा है. तो लिहाजा ये छोटी सी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये रहेगी 48 to 72 आवर्स. इसमें पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से ये स्टेट लिंक्ड है. पूरी दुनिया को ये बात जितने इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं उनको पता है इस बात का कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर किसी इंटेलिजेंस, एस्टैब्लिश्ड इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट के बगैर काम नहीं कर सकती. तो पूरी दुनिया में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कहीं ना कहीं आपको जो मेजर तंजीमें हैं जो मिडिल ईस्ट में हमारे साउथ एशिया के अंदर एक्टिव हैं, वो सारी दहशतगर्द तंजीमों को रॉ बैक कर रही है. सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड. ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद हसन अरबी, आप हमारे साथ मौजूद हैं. यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम. नाज़रीन इकराम, दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को सोगवार कर दिया, लेकिन अब ये चीज स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. भारतीय रियासती मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है. जो यहां पर कार्रवाई करने वाले थे वो भारतीय शहरी थे और भारत उस विंडो से फायदा उठाना चाह रहा था कि किस तरीके से जब तक ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत उनकी शराफ्त जाहिर नहीं करती, हम पीट पीट के इसको मीडिया पर और एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करें कि ये दहशतगर्द पाकिस्तानी थे. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये साबित नहीं हुआ. तो ये मामला हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मीडिया को हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि दुनिया को इस बाबत हकीकत से आश्कार किया जा सके. प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही. अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.